तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। इस हफ्ते का बेटा हमारा सबक है कारोबार में दयानत। इसके मकासद दर्ज झैल हैं ये कि नंबर एक ये कि हम कारोबार की अहमियत को समझते हुए हलाल तरीके से रोज़ी कमा सकें। नंबर दो ये कि दयानतदारी का इनाम क्या है इसे समझ सकें। अमानत में ख़यानत की सज़ा अल्लाह ताला ने क्या मुकर्रर की है दुनिया और आखिरत में, इसके क्या नुकसानात है इसे जान सकें। कारोबार किस तरह करना चाहिए, इसराफ यानी फजूल खर्ची और तबजीर यानी बेजा खर्ची से बचते हुए दौलत का किस तरह हम दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कारोबार का रिज़्क जो है वो कारोबार में रखा हुआ है और इसके 9 हिस्से जो हैं अल्लाह ताला ने रिज़्क के कारोबार में रखे हैं और एक हिस्सा बाकी दूसरे कामों में है। तो जब हम दुनिया में आते हैं तो हमें रोज़ी रोटी की ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिर है हम कारोबार करते हैं। तो कारोबार में अल्लाह के रसूल ने और कुरान पाक ने और अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें इरशाद फरमाए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ कारोबार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल का इरशाद है सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच निजात दिलाता है और झूठ हलाक करता है। तो झूठी कस्में खाकर बेचने से माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। ये हमारे मकासद हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तरीक़ा तदरीस के हवाले से हम इस सबक को इस्लामी तालीमात के हवाले से उजागर करेंगे और इसके सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए सबक की जो अहम मालूमात हैं वो वहाँ पर पहुँचाई जाएंगी। इसमें मैं वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा, साथ इसको मोबाइल के ज़रिए इस वीडियो को अपलोड करूँगा ताकि आप सुनकर समझकर अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर कर सके और सबक को कमा काहू समझ कर उस पर अमल कर सके। अपनी ज़िंदगी के हवाले से इसके जो सवालात हैं वो अख़ज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी आए सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा उन्वान है कारोबार में दयानत, बाब चहारुम अखलाक व आदाब। उन्वान है कारोबार में दयानत और सफ़ा नंबर है 5858। दयानतदारी से मुराद ये है कि आप कारोबार जो आपने अपनाया है उसमें सच बोलना, नाप तोल में कमी ना करना, ना हक ज़्यादती ना करना, लेन देन में अदल व इंसाफ के असूलों को अपना कर कारोबार करना, ये है कारोबार में दयानत। और मामलात के लेन देन में कोई बेच रहा हो और दूसरा ख़रीदार हो और दोनों का एक नुक्ते पर राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि कोई चीज़ अगर आप बेच रहे हैं तो उसका ऐब, उसका नुक्स बताना गाहक को बहुत ज़रूरी है, ताकि घर जाके उसको ये एहसास ना हो कि मेरे साथ बददियानती की गई है। तो जो बददियानती करने के बाद जो उसके दिल में कैफियत तारी होती है, जो गुस्सा तारी होता है, उसका मतलब ये निकलता है कि बेचने वाले ने बददियानती की, बेईमानी की, तो इसलिए उस पर वो कमाई हराम हो जाती है। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के तमाम मामलात में रहनुमाई फरमाई है। आप अभी नबूवत से पहले हज़रत खदीजा ने आपको अपना माल तिजारत देकर भेजा और आपने पहले से कई गुना ज़्यादा नफ़ा कमाया। तो ग़ुलाम ने हज़रत खदीजा को बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असूल तिजारत के अपनाए वो मैंने आज तक नहीं देखे। सच बोलना, ऐब, किसी चीज़ का ऐब और नुक्स बताना और नाप तोल में कमी ना करना, ये बुनियादी असूल हैं। इसके अलावा दयानतदारी का फिर इनाम क्या है? जो सच्चा ताजर है वो अंबिया इकराम, शुहदा, सिद्दीकीन के साथ होगा। और आपने ये फरमाया कि उसके लिए जन्नत के दरवाज़े अल्लाह ताला खोल देगा। क्यों? कि उसने मामलात जो हैं वो लोगों के साथ हुस्न सलूक के साथ किए होंगे।
بددیانتی کی سزا، اگر کاروبار میں دیانت کا انعام مقرر کیا گیا ہے تو بددیانتی کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم سی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان قوم زوال کا شکار کیوں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بحیثیت مجموعی ہم میں عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کا ایک ثمرہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ایک برائی اس قوم میں تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس بد دیانتی کی وجہ سے وہ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ ہم میں جھوٹ، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ناپ تول میں کمی، شراب خوری، سود، ہر طرح کی برائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی درگزر کیے ہوئے ہے، معاف کیے ہوئے ہے۔ اور قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان میں سے ایک تاجر وہ بھی ہوگا جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ تاجروں کا حشر فاجروں بدکاروں جیسا ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی راہ اختیار کی اور سچائی کے ساتھ کاروبار کیا۔ اس لیے کاروبار، روپیہ، پیسہ، دولت، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوں، لیکن اس مختصر سی زندگی میں حلال کمانا اور پھر حلال کمائی کر کے اپنے اولاد کا حلال رزق سے پیٹ پالنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار صورتوں میں سورۃ الرحمن، سورۃ الشعراء، سورۃ الہود، الاعراف، الانعام، بنی اسرائیل، المطففین کا تو نام ہی اس ناپ تول میں کمی کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے صرف ایک صورت میں نہیں، قرآن پاک کی بے شمار صورتوں میں کہا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہر کے کنارے گوالا دودھ میں پانی ملاتے ہوئے بڑے دکھ کے ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ میڈیکل سٹور والا جعلی دوا نہ بیچتا تو اس کا بیٹا آج بھی زندہ ہوتا، اور اس کو یہ شرم نہیں کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز سے زیادہ ہمیں جوتے کی فکر ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ المیہ یہ ہے کہ سبیل پر رکھے ہوئے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے۔ اور ہم ہیں مسلمان، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نفع نقصان کے چکروں میں اپنے آپ کو مات دیے ہوئے ہیں۔ یورپ اور یہود و نصارہ وہ دنیا میں کاروبار کے حوالے سے چھا گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی پالیسی میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے ناقص غیر معیاری اشیاء فروخت نہیں کرنی، جبکہ یہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ افسوس کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میں یورپ جاتا ہوں تو مجھے اسلام نظر آتا ہے مگر مسلمان نظر نہیں آتے، اور میں مشرق میں آتا ہوں تو مجھے مسلمان نظر آتے ہیں مگر اسلام نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ عرب تاجر، وہ عرب مبلغین جو ہندوستان میں آئے اور انہوں نے تجارت کر کے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح تجارت کی جاتی ہے۔ ہندو اپنی اولادوں کو یہ کہتے تھے کہ وہ ایک موسلا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوں گے، گھٹنے اس کے شلوار اس کے گھٹنے سے اوپر ہوگی ٹخنوں سے، اور اس سے جا کر آپ نے سودا سلف خریدنا ہے۔ وہ بے ایمانی نہیں کرتا، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔
تو پہلے ہمارا معیار یہ تھا۔ ایک حضرت عمر کا دور تھا کہ ایک عورت، آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، عورت نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، تو اس نے کہا ماں جانتی نہیں ہو عمر کا دور ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے، تو ہمارا کیا حشر کریں گے۔ تو کہا رات کا وقت ہے، اس کو کیسے خبر ہوگی، وہ کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ تو اس بیٹی نے فرمایا اے ماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ مال غنیمت میں اسی طرح بہت سا عطر آیا، حضرت عمر فاروق کی زوجہ محترمہ نے عطر صحابہ میں یکساں تقسیم کرنے کا ذمہ لیا۔ حضرت عمر فاروق نے وہ عطر جو تھا اپنی زوجہ کو بانٹنے سے منع فرمایا، اس لیے، اور آپ نے فرمایا کہ عطر کی چوری اس کی خوشبو سونگھنا ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتی۔ کل کلاں لوگ یہ نہ کہیں کہ امیر المومنین کی بیوی چور تھی۔ کس قدر دیانتداری کا اور ایمانداری کا یہ پہلو ہمارے ایمان کو روشن کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دیا، اور ایک بدو نے کہا اے عمر خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ کہ مال غنیمت میں جو چادریں آئیں سب کے حصے میں ایک ایک آئی، تمہارا لباس 2 چادروں سے بنا ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئے، حالانکہ وقت کے امیر المومنین ہیں۔ اسی مجلس میں، اسی محفل میں آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے۔ آپ نے کہا میرے باپ کا قد دراز تھا تو میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی۔ جب تک معاشرے میں بدعنوانی کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک قانون کو فوقیت نہیں دی جائے گی، جب تک حرام خوری، شراب، جوا اور جیسے لوازمات ختم نہیں ہوں گے، اور بیع و شراء کو اسلامی اصولوں کے مطابق رواج نہیں دیا جائے گا، اور ربا یعنی سود کو ختم نہیں کیا جائے گا، اسلامی معاشرہ کبھی بھی ترقی اور خوشحالی حاصل نہیں کر سکتا۔ ویسے ایک مضحکہ کا خیز بات ہے، کسی نے کہا کہ سچ بولنے والا کون ہے اس دنیا میں؟ کہا کہ پان بیچنے والا آج اس دنیا میں وہی سچا انسان ہے۔ بھئی وہ کیسے؟ کہا کہ وہ پوچھ کر چونا لگاتا ہے۔ خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی۔ ہمیں اسلامی روایات کو اپناتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہنے اور کرنے میں جو قول و فعل میں تضاد ہے، اس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل جو منڈیاں ہیں اس میں ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کو اتنی پذیرائی اور اتنی عزت نہیں دی جاتی اور اتنی وہ سیل نہیں ہوتی بنسبت کہ دوسرے ممالک کی جو ہمارے ہمسایہ ممالک انڈیا وغیرہ یا بنگلہ دیش کی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان کو کنٹریکٹس ملتے ہیں، پہلا مال اچھا بیچ دیتے ہیں، اس کے بعد بے ایمانی شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں پر غور کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ رزق کے 9 حصے کاروبار میں ہیں اور 1 حصہ دوسرے کاموں میں ہے۔ ہم ڈگریاں لے کر غلامی تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ہم کاروبار نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کاروبار کرو، اس میں 9 حصے رزق رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سی باتیں جو ایسی ہیں کہ
جو کتابی علم کے طور پر کتابوں میں صرف درج ہے، لیکن معاشرے میں نکلتے ہیں لیکن معاشرے میں نکل کر ہمیں احساس ہوتا ہے وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سکھایا سبق زمانے نے۔ زمانہ اسی وقت سبق سکھاتا ہے جب آپ کاروبار میں آتے ہیں۔ کاروبار میں دیانت کرنے والا شخص جو ہے لازمی طور پر کاروباری شخص جو ہے اس کے گھریلو جھگڑے انتہائی کم ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے زندگی کے سفر میں چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں الجھنا اور کیچڑ اچھالنا وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے کاروبار کو ترقی دوں اور سب لوگوں کے ساتھ معاشرے میں ایک اکائی یکجان ہو کر رہوں۔ کاروبار انسان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ضرب المثل ہے، اتم کھیتی مدم ویپار نکھت چاکری، کہ کھیتی باڑی کا کام اوپر کا درجہ رکھتا ہے، بلند درجہ رکھتا ہے۔ مدم ویپار یعنی کاروبار آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ نکھت چاکری نوکری چاکری میں کچھ نہیں رکھا۔ اس لیے ہمیں کاروبار عزیز طلباء جب کریں تو بنیادی اصول جو ہیں وہ ضرور اپنائیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ کپڑے کا کاروبار ہے تو میٹر پر کپڑا کھینچ کے ناپنے سے ظاہر ہے کپڑا گاہک کو کم جائے گا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ میں نے بھی قبر میں جانا ہے اور اس نے بھی قبر میں جانا ہے۔ یہ وقتی طور پر جو نفع و نقصان ہے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا اور زمین کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے تو ممکن ہے کہ یہ دانے ایک نہ ایک روز ختم ہو جائیں، مگر آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو کتنی طویل زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی نہیں لوٹا اور مرنے والا اپنا حال نہیں بتا رہا۔ اس لیے یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جیسے ایک کسان ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور بویائی کرتا ہے، فالتو جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے، پگڈنڈیاں بناتا، فالتو جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے، پانی دیتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے۔ اب آخری مرحلہ اس کا کیا ہے؟ آخری مرحلہ اس کا کٹائی ہے، اور وہ کٹائی کی طرف توجہ نہیں دیتا تو اس کی ساری محنت ضائع جاتی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، کاروبار میں آتا ہے، روپے کی لالچ، روپے کی چمک جاگتی ہے تو بے ایمانی کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بندہ مومن نیک عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس کا اور جنت کا فاصلہ ایک بالشت رہ جاتا ہے، لیکن آخری وقت میں اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ بری صحبت کی وجہ سے یا کاروبار میں بددیانتی یا ایمان سے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ شخص دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص ساری عمر برے کام کیے، اس کا اور دوزخ کا فاصلہ ایک بالشت رہ جاتا ہے، لیکن آخر میں اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور سب نے چلے جانا ہے، آیا خالی رہا خالی گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی۔
تو انسان وہ پھر سوچتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، میں نے کیا کمایا، کیا کچھ میں ساتھ لے کے جاؤں گا. تو یہ سوچ اس کو اس قدر تڑپاتی ہے کہ وہ نیک اعمال، نیک راہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جو بھی معاملات کریں اور جو بھی کاروبار کریں اس میں ایمانداری کے پہلو کو مد نظر رکھیں. یہود و نصارہ جو آج ہم پر غالب آئے ہوئے ہیں ان کی پالیسی کا حصہ ہے ایمانداری، اور ہمارا ایمان کا حصہ ہے ایمانداری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا امانۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر امانت نہیں. تو اس لیے عزیز طلباء یہ سبق ہمارا مکمل ہوا. سبق کو سمجھانے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف کاروبار میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں سچ بولیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں. جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی چیز کو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. والسلام. سماعتوں کا شکریہ. عزیز طلباء یہ تو تھا ہمارا سبق. اب کاروبار میں دیانت سبق مکمل ہوا. اسلامی تعلیمات ہم نے اس میں پڑھا، دیانتداری کا انعام پڑھا، بد دیانتی کی سزا، نفع اور نقصان، اور عملی طور پر ہمیں جو ہے وہ کاروبار کرتے وقت اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچی اور بیجا خرچی سے اجتناب کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گئی ہوگی کی، اور اسائنمنٹ کو آپ اس کے مطابق جوابات تحریر کر لیجیے گا. والسلام. سماعتوں کا شکریہ.